सूरतुल बकरा आयत नंबर 284। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फयगफिरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमन रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुअमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिही व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। मोहतरमुल मकाम मोमिनीन इकराम, नाज़रीन व नाज़रात, बिस्मिल्लाह से वन्नास तक सखावतुल कुरान के नाम पर इलेक्ट्रॉनिकली शुरू होने वाले दरस तफसीर कुरान मजीद की आज नशिस्त नंबर 60 का आगाज सूरतुल बकरा की आयत नंबर 284 से हो रहा है। आज 6 रजब अल मुरज्जब है और खुद रजब बड़ी बरकतों वाला महीना है। ये उन 4 महीनों में से एक है कि जिनमें कुफार के साथ भी जंग मना है, बल्कि ज़माने जाहिलियत में भी रजब में जंग नहीं होती थी। रजब एक नहर का नाम है जिस का पानी दूध से ज्यादा सफेद है, शहद से ज्यादा मीठा है, और वो उसे मिलेगा जो रजब में रोजे रखेगा, नमाजें पढ़ेगा, वज़ाइफ करेगा। या मन अर्जूहु लिकुल्लि खैर व आमनु सखतहु इंद कुल्लि शर। ये सबसे अहम इसमें आज़म है, हर नमाज के बाद पढ़ना है इसे। इसमें नमाजें भी हैं, हर शब की 2 रकत नमाज है। 60 नमाजें अगर कोई पढ़ लेगा, अल्लाह उसके बदन पर जहन्नम की आग को हराम कर देगा। अगर कोई एक रोजा भी रख लेगा रजब में, तो अल्लाह फरमाता है मैं कसम खाऊंगा कि उसे जहन्नम में नहीं जलने दूंगा। एक रोजा भी अगर कोई रख ले, और अगर 3 रख ले तो वो अपने घर वालों की भी सिफारिश के काबिल हो जाएगा। तो रजब बहुत ही बाबरकत, इबादत वाला, तौबा वाला, इनाबा वाला, मगफिरत वाला महीना है। 13, 14, 15 वो दिन है जिनको अय्यामुल बीज कहा जाता है। इन अय्यामुल बीज में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी, और इसी में अमल उम्मे दाऊद भी है। यकम रजब को विलादत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम है। 3 रजब को शहादत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम है। 5 रजब जो कल का दिन था, विलादत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का दिन था। 10 रजब जो आने वाली है, 10 रजब को हजरत बुध का दिन होगा, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का विलादत का दिन है। और 9 को है अली असगर, हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम 9 रजब को। और 13 रजब को मौलाए कुल, लंगर ज़मीन व आसमान, सिरुल्लाह फिल आलमीन, इमामुल मुत्तकीन, अमीरुल मोमिनीन, जानशीन रसूल, खलीफा बिला फसल, हलाल मुश्किलात अंबिया व मलाइका व मुअल्लिम मलाइका, हजरत अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि का यौम विलादत है। और 13, 14 पर अय्यामुल बीज है। 22 रजब को मर्गे कातिल रसूल है और कुंडे हैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज है, वो इमाम की सुन्नत है। और इसी तरीके से 25 रजब को इमाम बाबुल मुराद बाबुल हवाइज हजरत इमाम मूसा बिन जाफर अल काजिम सलामुल्लाह अलैहि की शहादत है। 26 को एक रिवायत के मुताबिक हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की वफात है। और 26 का दिन गुजार के जो रात आएगी वो मेराज की शब है। अगरचे हमारी कौम मेराज की कोई लंबे चौड़े जलसे नहीं करती, अगर आप भी नहीं कर रहे जलसा तो कम से कम घर में थोड़ा सा हलवा पका लीजिए, मीठा पका लीजिए, बच्चों को बिठा के बता दीजिए
کہ آج ہمارے آقا معراج پہ تشریف لے گئے تھے۔ 27 کا دن بعثت کا دن ہے، اس دن حضور نے اعلان فرمایا تھا، اور 28 رجب کو جسے ہمارے علماء عاشور سے کم نہیں کہتے، سفر امام حسین علیہ السلام۔ یہ مخصوصیاں ہیں رجب کی، نمازیں بھی ہیں، 12 رکعت نماز بھی ہے، 4 رکعت بھی ہے، 2 رکعت ہر رات میں بھی ہے، جمعہ کے دن کی نماز الگ ہے، لیلۃ الرغائب کی جو پرسوں شب کی شب جمعہ کی تھی وہ الگ تھی 12 رکعت وغیرہ۔ تو اس مہینے میں استغفار کا، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، اس کا کثرت سے ذکر کرنے کا کہا گیا ہے۔ استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، یہ وہ استغفار ہے جو چلتے پھرتے بھی آپ پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے اور ہمیں رجب المرجب کے اندر توبہ کی کشتی پر سوار کرے۔ آئیے آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ آج کے درس کا آغاز آیت نمبر 284 سے ہے، اور اس میں اللہ اپنی حکومت کا، اپنے اقتدار کا، اپنی ملکیت کا ذکر فرما رہا ہے، اپنی بادشاہت کا۔ فرماتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ گویا مالک صرف اللہ ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ آج میرے نام کی ڈیڈ آ گئی، رجسٹری آ گئی، ڈگری آ گئی، آج میں نے گھر خرید لیا، کوٹھی خرید لی، دراصل تو مالک اللہ ہے۔ اور اسی کیونکہ وہ مالک ہے اس لیے ہم اس کا کرایہ دیتے ہیں، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، صدقہ و خیرات دے کر۔ یہ کرایہ ہے دراصل میں، خواہ مزدوری کی شکل میں دیا جائے یا پیسے کی شکل میں دیا جائے، زکوٰۃ و خمس کی شکل میں دیا جائے، کائنات ساری کی ساری ملکیت اس کی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور للہ اللہ کے لیے، لام ملکیت کے لیے آتا ہے۔ الجل للفرس، یہ جو زین ہوتی ہے، زین ملکیت ہے گھوڑے کی، یہ ملکیت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ المال لی، یہ مال میرے لیے ہے، بندہ جب مالک ہوتا ہے تب کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ یہ بڑا عجیب ایشو ہے، یہ اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ۔ بعض لوگ اندر چھپائے رہتے ہیں، گھنے ہوتے ہیں، بہت چھپا کے رکھتے ہیں، دشمنی بھی، مخالفت بھی، بڑے بڑے وہ پٹھان کہتے ہیں 20 سال کے بعد بھی اگر بدلہ لیا ہے تو جلدی لیا، ابھی تو اور بھی دیر کرنی چاہیے تھی، بدلہ ضرور لینا ہے۔ یہ اچھا، اب اللہ فرما رہا ہے کہ تم چھپاؤ یا دکھاؤ، جو کچھ تم چھپاؤ یا دکھاؤ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ حساب کر رہا ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ جانتا ہے کہ تمہارے ارادے کیا ہیں، تم کیا کرنے والے ہو۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کر دو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اندر ہے تمہارے، او تخفوہ، یا چھپا دو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تمہارے حساب اس کے ساتھ کر لے گا۔ یہ نہ سمجھنا، یہ کل کی بات ہے، میں جمعہ پڑھانے آ رہا تھا تو میں نے گاڑی کھڑی کی، یہ جو زین ہے اس کی دکان کے سامنے، یہ کور چڑھانا تھا تو اس کے لیے، تو پیچھے سے ایک وہ ایف بی آئی کے بیج والا اور ایف بی آئی کی ٹوپی والا وہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ اپنی گاڑی آگے کھڑی کریں۔ میں نے کہا گاڑی کیوں آگے کھڑی کروں، جب جگہ موجود ہے، مجھے بھی اتنا ہی رائٹ ہے جتنا تمہیں رائٹ ہے۔ اس نے فوراً معذرت کی، میں نے کہا مجھے اتنا ہی رائٹ ہے، تم یہ وردی کی وجہ سے تم مجھے مروب نہیں کر سکتے ہو، میرا بھی اتنا ہی رائٹ ہے۔ جب میں نے پہلے گاڑی پارک کی ہے تو اسے کہا سوری ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا میں تو ایک چند منٹ کے لیے جا رہا ہوں۔ تو مقصد یہ ہے کہ انسان کو ظاہر کرو یا چھپاؤ۔ اب وہ ظاہراً کہے میں ایف بی آئی کا آدمی ہوں یا چھپا کے آئے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، کون پولیس والا ہے، کون ایف بی آئی والا ہے، کون کرمنل ہے، کون شریف ہے، کون بدماش ہے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پس اللہ معاف کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ یہ آج سمجھ لیجئے، یہ جملہ معترضہ رکھنے کے بعد بڑا بیوٹیفل
یہ سنٹینس ہے. اللہ جسے چاہے معاف کرے. آپ دیکھتے ہیں شعبانہ نام کی ایک عورت تھی, شعبانہ, یہ حضرت شعبانہ بھی لکھا ہے, شعبانہ بھی لکھا ہے, زیادہ تر شعبانہ لکھا ہے باغ کے ساتھ. بعض اوقات وہ تلفظ ہوتے ہیں, بعض لوگ باغ کو واف پڑھتے ہیں, اس لیے شاید شعبانہ لکھ دیا گیا. تو زمانہ طالب علم میں میں نے اس روایت کا مطالعہ کیا تھا. عنوان الکلام ایک کتاب تھی, اس کے اندر اس میں مصنف نے لکھا تھا کہ شعبانہ سب سے کرپٹ عورت تھی مصر کی, شعبانہ, اور وہ معاف ہو گئی, اللہ نے اسے معاف کر دیا. تو اب دیکھیے حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں کہ اس کا جنازہ میں پڑھاؤں گا. اللہ نے فرمایا خدا تو نہیں میں ہوں. اللہ اکبر. خدا چاہے تو شعبانہ کو بھی معاف کر دے. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ, اور جسے چاہے پکڑ لے. ساری زندگی بندہ نیک رہا ہو, ایک کسی کا ایسا دل دکھا دے, معاف نہیں ہوگا بالکل. ابھی کل کی بات ہے, یہاں پر ایک صاحب آئے تھے, یہ جہاں پر یہ علی بیٹھا ہے نا, اس کے تھوڑا سا پیچھے وہ بیٹھے ہوئے تھے یہیں پر, اور یہاں پر وہ کافی ملاحظات بکنے میں مشہور تھے, اور یہاں بہت ہی بدتمیزی کر رہے تھے. میں نے ان کو سمجھایا تھا, اس یہ نہیں ہوتا تھا سینٹر, میں وہاں بیٹھا تھا جہاں پر یہ ابھی یہ حسن بیٹھا ہے. تو میں نے ان کو سمجھایا تھا, میں نے کہا یار ایسا ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کو برا بھی لگ جاتا ہے, اس طریقے سے مغلظات نہیں بکتے, ہم آل محمد کے ماننے والوں کا یہ طریقہ نہیں ہوتا. تو مجھے وہ کہنے لگے صاحب کہ پھر اللہ میرا کیا بگاڑے گا. تو اب وہ پتہ چلا کہیں فراڈ کر کے کہیں سے گرین کارڈ لے لیا تھا, وہ واپس ہو گیا, کل واپس ہو گیا. تو میں نے ان کو, مجھے فوراً وہ بات یاد آ گئی, جب انسان ایسی کوئی حرکت کر لیتا ہے, ساری زندگی آپ نیک رہے ہوں, ایک کسی بندے کا دل دکھا دے, ہو سکتا ہے آپ کے ساری زندگی کے اعمال اس ایک بندے کے دل دکھانے کے عوض آپ کو عذاب میں مبتلا کر دے. اس لیے حقوق الناس میں ڈرنا چاہیے. جو پبلک کے حقوق ہوتے ہیں ان میں, ہمارے استاد تھے آیت اللہ تھے, بہت بڑی ہستی تھے, وہ عموماً میں دیکھتا تھا, ہمارے ساتھ تو خیر بڑا پیار بھی تھا ان کو, میرے ساتھ اور قبلہ آپ کے بھائی مولانا راجہ محمد مظہر علی خان صاحب کے ساتھ, ہم دو ان کے چہیتے تھے بالکل. سمجھیے پورے اس میں مشہور تھا حوزے میں کہ اگر آیت اللہ اشتہاردی کے کوئی چہیتے ہیں تو یہ دو بندے بس. تو آیت اللہ صاحب کا طریقہ یہ ہوتا کہ گھر سے نکلتے تھے تو جب کوئی سامنے نظر آتا تو یوں بیچارے یوں کرتے تھے, یہ ان کا طریقہ ہوتا تھا. ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ آگا یہ کیا طریقہ ہے, تو فرمانے لگے کہ کیونکہ بے لگام ہوں, اپنے آپ کو لگام دیتا ہوں کہ کچھ ہو نہ جائے, غلطی نہ کر بیٹھو. یہ عادت بنا لی ہے, بولنے سے پہلے عادت بنا لی ہے کہ ایک دم بریک لگاتا ہوں کہ کہیں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. تو دیکھیے انسان کو, ہم جو جس طریقے سے ہم امریکہ والے بن بریکے چل رہے ہیں, استغفر اللہ ربی و تو بولے, ہمارا تو پتہ نہیں کیا حساب ہوگا. کل خطبہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم تو کسی کو بھی معاف نہیں کرتے, اور ایک بندے کو اگر کوئی برا بھلا کہہ دے, ناسزا کہہ دے, اللہ اس میں بھی پکڑ سکتا ہے ایک بندے کو, اور ہم تو کسی کو بھی معاف نہیں کر رہے. اللہ اکبر. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ, جسے چاہتا ہے عذاب کرتا ہے, اسے کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور اللہ ہر شے پر قدیر ہے. اچھا یہ دیکھیے کمال ہے. آپ کو میں نے عرض کیا تھا پہلے, وہ جو پہلا سیشن ہوا تھا جس کا اب درس نمبر 200 کیا ہے, 95 94, کون سا درس چل رہا ہے, وہ جو یاد ہے کسی کو ہے؟ نہیں, وہ جو چل رہا ہے درس, جو ریگولر جو درس چل رہا ہے, وہ جو شروع ہوا تھا, ہاں, تو 295 تک جو پہنچ گیا ہے, جو شروع ہوا تھا جون کے اندر 2004 میں, اس میں میں نے ایک بات عرض کی تھی, اور وہ بات آج میں ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. قرآن کی بیوٹی یہ ہے کہ قرآن تھریٹننگ کرتا ہے, سختی کرتا ہے, مگر فوراً نرمی کرتا ہے. اچھا, پھر نرمی کرتا ہے فوراً سختی کرتا ہے, پھر سختی کرتا ہے فوراً نرمی. کیوں؟ ہمارا مزاج بڑا خراب ہے, ہمیں اگر چھوٹ دے دی جائے ہم فرعون بن جاتے ہیں. اللہ کو خیال آتا ہے کہ میں اگر ان کو ساری جنتوں کی بشارتیں ہی دیتا رہا تو یہ تو نماز پڑھنے ہی چھوڑ دیں گے, پھر ڈراتا ہے ہمیں, یوں کوڑے لگیں گے.
यूं वकूदुहा अन्नास वल हिजारा, इंसानों और पत्थरों के ईंधन वाली जहन्नम में जलोगे, यूं चीखें निकलेंगी, फला होगा। फिर वो अल्लाह सोचता है कि बेचारे बिल्कुल डर के डिप्रेस ना हो जाए कि आप तो जाने ही जहन्नम में है, चलो छोड़ दो। फिर अल्लाह कहता है नहीं, वल्लाहु गफूरुर रहीम वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, नहीं तुम ना घबराओ, वो गफूर है, रहीम है, रहमान है, तव्वाब है, करेगा। तो ये एक ब्यूटी है कुरान की, ये वो ब्यूटी देखिए, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। सवाल पैदा हुआ कि क्या ऐसे भी हो सकता है कि बंदा एक नेकी करे और बख्शा जाए और एक बुराई करे और बंदा पकड़ा जाए? हाँ, इसका जवाब ये आ गया, अल्लाह हर शय पर कदीर है। यानी आप अल्लाह बनने की कोशिश ना करें। ये बात लोगों को मैं देखता हूं कि वो डिसअपॉइंट कर देते हैं लोगों को, ये नहीं करना चाहिए। ना उम्मीद ना करें, आप डराएं जरूर मगर ना उम्मीद ना करें। आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही, इसमें ईमान का तज़किरा है कि ये जो रसूल है, आखिरी तुम्हारे जो रसूल है, ये साबिक़ अंबिया पर, मलाइका पर ईमान रखते हैं, और कुछ मोमिन हैं जो हमेशा से ईमान रखते हैं। कुछ तो ईमान लाएंगे, कुछ मोमिन है मासूमीन जो ईमान रखते हैं। मैंने पिछले शायद जुमे में कहा था खुतबे में कि एक इंसान ने, एक बेचारे थे तो मेरे शागिर्द कुम में, अल्लाह हिदायत फरमाए, बहुत कुफरियात के जुमले पिछले हफ्ते उन्होंने कहे और एक टीवी के ऊपर कहे, और वो कहने लगे कि मौला अली नऊज़ बिल्लाह पहले मुसलमान न थे, हाँ कन्वर्टेड थे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, याद है ना आपको? इनको थोड़ा होश के नाखुन लेने चाहिए। मौला अली अगर कन्वर्टेड है तो फिर तो बात ही खत्म होगी। मौला अली तो नूर इलाही है, नूर इलाही कैसे कन्वर्टेड होगा? वो तो जिब्रील को बताने वाले हैं कि तुम्हारा रब कौन है, तो क्या अब वो कन्वर्ट होंगे? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अच्छा, अब ये देखिए, इसमें मुसलमानों का भी एक ख्वाहिश का इज़हार आ रहा है। आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही, रसूल ईमान लाए, उस पर ईमान रखते हैं। ये ईमान लाए से मुराद ये नहीं कि नऊज़ बिल्लाह पहले मोमिन नहीं थे। आमन रसूल यानी तुम्हारे रसूल भी उसी तरीके से मोमिन हैं, ईमान रखने वाले हैं। बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही, जो कुछ उन पर, आपके रसूल पर, उनके रब की तरफ से नाजिल किया गया, सब पर ईमान। वल मोमिनून, और कुछ मोमिन है कि जो माजी में ईमान लाए, वो ज़वात मुक़द्दस है, मोहम्मद व आले मोहम्मद, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, हत्ता के हुजूर पैदा भी नहीं हुए उस वक्त भी हज़रत मुत्तलिब मोमिन तो थे। कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही, हर एक उनमें से ईमान रखता था अल्लाह पर और फरिश्तों पर, व कुतुबिही व रुसुलिही, अल्लाह की किताबों पर और रसूलों पर। कुतुब जमा किताब की, रसूल जमा रसूल की, मलाइका जमा मलक की। मलक, मलक और मलिक, मलिक की जमा होती है मुलूक, और मलक की जमा होती है मलाइक। मुलूक भी आई है, मुलूक कम आई है, मलाइक से ज्यादा है। ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिन रुसुलिही, हम फर्क नहीं करते, यह मुसलमानों का नारा है। ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिन रुसुलिही, हम फर्क नहीं करते हैं, रसूल में तफरीक नहीं करते हैं कि ये अरब है और ये अजम है, ये नहीं करते हम, ये तफरीक हम नहीं करते हैं। यही मोमिनों में भी तफरीक नहीं करनी चाहिए कि कौन अरब है और कौन अजम है। वक़ालू समिअना व अताना, और उन्होंने कहा, वो कहने लगे समिअना व अताना, हमने सुना और इताअत की। गुफ़रानका, ये ऐसे मंसूब इस्तेमाल होता है, ये इसमें फेल की मानद होता है। गुफ़रानका, माफी, तेरी तरफ से माफी, या अल्लाह, ऐ हमारे रब तेरी तरफ से माफी। व इलैकल मसीर, और तेरी तरफ ही बरगश्त है, पलटना तेरी ही तरफ है। वो है ना, वो वसैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन अनिश्कुर ली वलिवालिदैक इलैयल मसीर। तू माँ बाप का भी शुक्रिया अदा कर, अल्लाह फरमा रहा है, और मेरा भी शुक्रिया अदा कर। अनिश्कुर ली वलिवालिदैक, मेरे शुक्र के साथ, मेरे शुक्रिया के साथ माँ बाप का भी शुक्रिया अदा कर। पलट के मेरे पास आने, ये
مسیر. ایک ہوتی ہے سات کے ساتھ مسیر، ایک ہوتا ہے سین کے ساتھ مسیر. وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو کل مجلس ہو رہی ہے آپ کا مسیر کدھر ہوگا؟ راستہ سیر سے ہے نا، سیر. مسیر سیر کی، چلنے کی جگہ. مسیر، مسیر پلٹنا، مسیر چلنا، مسیر پلٹنا. ٹھیک ہے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. اچھا اب یہ آ گئی بات چٹھسا والی. جب بیچارے اٹھ ہی نہیں پا رہے تو اللہ فرما رہا ہے ہم کسی بھی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے ہیں. اگر اٹھ نہیں پایا بیچارہ، نماز میں تاخیر سے آیا ہے، تو آپ بلیم نہ کریں، کمزور ہے. ہاں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. نہیں تکلیف دیتا اللہ نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. اب جیسے آغا مختار بچوں کو نہیں لائے، ہاں وہی نا، تو وسعت مطلب وسعت کے مطابق اللہ تکلیف دیتا ہے. وسعت میں نہیں تھا کہ جاتے گھر لے آتے تو ٹھیک ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. لہا ما کسبت، اس نفس کے لیے وہی کچھ ہوگا جو اس نے کمایا. دیکھیے آپ ذرا اس کی مثال میں آسانی سے یوں عرض کروں. مثلا آپ دیکھیں، پہلے بھی شاید یہاں پتہ نہیں کہا ہے کہ نہیں کہا ہے، مگر کسی مجلس میں ضرور بتایا ہے کہ کچھ زمینیں وہ ہوتی ہیں جن میں بنجر زمینیں کہلاتی ہیں. خودرو پودے، بوٹیاں. آپ کے پاس ہمارے یہاں سرکاری کیکر اتنا زیادہ تھا کہ جتنا غیر سرکاری کیکر نہیں تھا. تو اب وہ جو یوز لیس پلانٹس ہیں یا ٹریز ہیں، جھاڑیاں ہیں، وہ زیادہ اگتی ہیں اور اس میں محنت نہیں کرنی پڑتی، بغیر محنت کی اگ جاتی ہے. مگر جو یوزفل ہوتے ہیں پیڑ، وہ مشکل سے اگتے ہیں اور ان کی باقاعدہ حفاظت کرنی پڑتی ہے. تو یہی چیز آج نفس کے بارے میں بھی سمجھ لیجئے. دل پھینک قسم کے نفس، شراب پینے والے، برائیاں کرنے والے، ان کی حفاظت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ خود رو پودوں کی طرح ہیں. اصل میں حفاظت تو اس کی کرنی ہے جو گاڈ فیئرنگ ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے. دوسری اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، کپڑے آپ نے دھلوا لیے، آئرن کر لیے، اب اس کو آپ لٹکائیں گے ہینگر میں، پھینک نہیں دیں گے. آپ گھر آئے، کپڑے آپ نے اتار دیے، دھونے والے تھے، آپ نے پاؤں میں پھینک دیے. تو وہ تزکیہ نفس والا جو نفس ہے، پاک نفس، اس کو آپ پھینک نہیں سکتے ہر جگہ، کیونکہ وہ واش ہو گیا ہے، وہ آئرن ہو گیا ہے. تقویٰ اور زہد کی استری میں وہ اس وقت سج گیا ہے، کلازٹ میں تقویٰ کی، آل محمد کی عنایت کی کلازٹ میں سج چکا ہے. پھینکیں گے وہ نفس کہ جو آلودہ ہوگا، گناہگار ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جہاں مرضی پھینک دو. تو ہمیں اپنی ڈگنیٹی کا، آئیڈینٹی کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر انسان یہ سمجھ جائے نا کہ میں یہ چھچوری حرکت اگر کروں گا تو میری ڈگنیٹی کے خلاف ہوگا. یہ آگا کو پتا ہے، یہاں پر ہماری بہنیں کئی گزرتی ہیں، تو میں اگر باہر کبھی کھڑا ہوتا ہوں، کم کھڑا ہوتا ہوں، کبھی اگر رات کے وقت، تو ساری بہنیں آ کر مجھ سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب شوگر کا علاج بتا دے، فلاں علاج بتا دے. کیوں؟ اور میں اپنا ظاہر ہے کہ الحمدللہ سر نیچے کر کے ان کو میں بتاتا ہوں. ان کے میاں بھی ساتھ ہوتے ہیں، تو کبھی ان کے میاں نے برا نہیں منایا، بلکہ وہ کہتی ہے کہ تم جاؤ میں آ رہی ہوں، میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ کے آ رہی ہوں. انسان کو اس طرح امین ہونا چاہیے کہ قوم کی بچیاں، بہنیں انسان کو ایک امین سمجھ کے اس سے سوال کر لیں کہ ہماری عزت، ہماری ناموس اس کی آنکھوں سے محفوظ ہوگی. یہ ہونا چاہیے. آل محمد کے ماننے والوں کو اس طرح ڈگنیٹی کے ساتھ رہنا چاہیے کہ دشمن بھی تعریف کرے کہ ہاں یہ بندہ بڑا باکردار ہے. وعلیہا مکتسبت. اچھا، لہا ما کسبت، لہا آتا ہے منفعت کے لیے، فائدے کے لیے. جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے حق میں ہوگا. وعلیہا مکتسبت، علی آتا ہے ضرر کے لیے، علی خلاف، اور اس کے خلاف ہوگا مکتسبت، جو اس نے، دیکھیے کسبت اور اکتسبت، اس کو ذرا
توجہ سے سمجھ لیں. کسب ہوتا ہے کسب. کسب سمجھتے ہیں نا آپ؟ کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں، ہماری خوشاب کی زبان میں کہتے ہیں نا کہ تیرا کسب کیا ہے یا تیرا کسب کیا ہے. وہ کسب یہی ہوتا ہے. تیرا کسب سے مطلب یہ تیرا پیشہ کیا ہے، یہ کسب. کسب کمال کن کہ عزیز جہاں شوی. کسب کر، کسب کمانا. ہاں 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 کسب یہ کمانا. اچھا، اکتساب میں اور کسب میں فرق ہے. کسب کمانا، اکتسبا توجہ سے کمانا. یہ جواب توجہ سے کمانا. ہاں لہا ما کسبت، اگر کوئی چیز آپ نے بغیر توجہ کے بھی نیکی کر لی، توجہ نہیں تھی آپ نے، مثلا ہاں میں مثال دے رہا ہوں، مثلا آپ ناراض تھے، آپ سوچ کے آئے تھے گھر سے مثال کے طور پہ کہ آج سجاد پہ سلام نہیں کروں گا مثال کے طور پہ، اور غلطی سے آپ سے سلام نکل گیا، آپ کو اس کا اجر مل جائے گا. اور اگر غلطی سے گناہ ہو گیا تو اس کی سزا نہیں ملے گی. یہ کسب میں اور اکتساب میں یہ فرق ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ گندم بو گے تو گندم، وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے. گندم بو گے تو گندم کاٹو گے، جو بو گے تو جو کاٹو گے، بالکل ٹھیک ہے. اصل میں یہ ہے کہ اگر غلطی سے، یہ اللہ کی گویا رحمت ہے، اللہ عدل سے ہٹ کے بندے کے ساتھ یہ رفتار کر رہا ہے. عدل لاشعوری، شاباش، لاشعوری طور پہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اس کو آپ کے نام اعمال میں آپ کے لیے باعث عذاب نہیں بنائے گا. یہ بہت بیوٹیفل، عام بندہ نہیں سمجھ سکتا، یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو زیادہ ایکسپرٹ ہو عربی میں. لہا ما کسبت، جو کمایا وہ اس کے فائدے میں ہے، اس نفس کے. وعلیہا مکتسبت، اور ضرر دے گا وہ جسے توجہ سے کمایا ہے. لاشعوری طور پہ اگر کوئی گناہ کر لیا ہے تو اس کا ضرر نہیں ہوگا. کیا کہنا، اللہ کی ذات نے مسئلہ ہی حل کر دیا لاشعوری میں. اب نیند میں خدا نہ خواستہ، ایک ہمارے مولانا ہیں، مولانا تراب علی شاہ، ٹھیک ہے، اس سے چیک کر رہے ہیں نا، ٹھیک. مولانا تراب علی شاہ ایک ہمارے دوست ہیں بچپن کے میرے، تقریباً 3.5-4 سال کے ہم تھے تو اکٹھا پڑھنے لگے اس وقت کے. بلکہ جب تک وہ صرف قمیض پہنتے ہیں اس زمانے سے، اس زمانے ابھی تک وہ پاجامہ یا شلوار کا زمانہ نہیں آیا تھا، اس زمانے سے ہم بالکل بھائیوں کی طرح ہیں اور بڑے ہی مقدس سید ہیں، بڑے نیک ہیں. تو مولانا تراب علی شاہ، ان کے ایک دوست تھے اور ہمارے بھی دوست تھے مولانا غلام حر. آج کل تو وہ ذرا پیسے والے بہت ہو گئے تو وہ بکر کے بہت رئیس ہو گئے، تو آج کل وہ نہیں ملتے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ہمیں بھی نہیں ملتے، حالانکہ ہم نے ان سے کہا بھائی ہم تو آپ سے بھی زیادہ امیر ہیں اور ہمیں بھی نہیں مل رہے. وہ خیر پیسہ بہت آ گیا، بڑے لائق تھے، بڑے اچھے نیک آدمی تھے، مگر وہ ملتے نہیں اور کوئی خرابی نہیں. تو یہ دونوں جو تھے کلاس فیلو تھے. نہیں بہرحال کوئی نہیں، ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے. ہم چاہتے ہیں کہ اچھائی کو پروموٹ کریں، برائی کو نہ کریں. خیر، تو انہوں نے جا کر، ہمارے استاد تھے قبلہ ہمارے چچا علامہ ملازم حسین صاحب پدراڑ والے، آپ پدراڑ والے بڑی ہی عظیم المرتبت بزرگوار. ان کو جا کے شکایت لگائی مولانا تراب علی شاہ نے مولانا غلام حر کے خلاف کہ یہ مجھے دل میں گالیاں دیتا ہے. تو استاد جی نے کہا کہ اس کی کوئی حد نہیں، کوئی تعزیر نہیں، اس کے سامنے شریعت بے بس ہے. وہی بات آ گئی نا کہ اگر لاشعوری طور پہ آپ سے کچھ ہو گیا ہے تو اس میں شریعت بے بس ہے کہ کوئی بات نہیں. وعلیہا مکتسبت. اب آ گئی دعا، ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ان نسینا، ہمیں نہ پکڑ اگر ہم سے کوئی نسیان ہو گیا. بھول چوک، وہی بات آ گئی نا، ہاں بھول چوک ہو گئی، نسیان ہو گیا. انسان کس سے مشتق ہے؟ نہیں، نسیان سے، نسیان سے. الانسان مرکب من النسیان، انسان بیچارہ نسیان سے لیا گیا ہے. تو اس کی نیچر میں بھولنا ہے، نیچر میں بھولنا ہے اس کی. ہاں یاداشت کا سرکٹ. ربنا لا تؤاخذنا
ان نسینا، ہاں حکم ہے بھلانے کا، کس میں؟ احسان کرو تو بھلا دو، وہ تو شعوری طور پر بلائے نا جی۔ ہاں یہ ہے حکم، وہ ہم نہیں بھلاتے، وہ ہم نہیں بھلاتے۔ یا کوئی تکلیف دے آپ کو تو بھلا دو، اذیت دے بھلا دو۔ ہمارے ہاں 20 سال کے بعد بھی انتقام لیا تو جلدی لیا، آقا ہے کہ نہیں؟ آقا کا نعرہ ہے یہ، ابھی بالکل بتائیے بھائی، آپ خدا را اپنے آپ کو بدلیں۔ درس قرآن انقلاب کا نام ہے، درس قرآن نام ہے کہ آپ کل کی عادتوں کو آج بدل دیں۔ آج کے درس قرآن میں قرآن کے سامنے اگر آپ کو چہرہ قرآن نے نہیں دکھایا تو پھر درس قرآن کا اثر نہیں ہوا۔ درس قرآن تو چہرہ دکھائے گا ہمیں کہ اگر کل تک بھی خرابی تھی، آج تک بھی خرابی تھی درس میں بیٹھنے سے پہلے تک، آج کے بعد اس کو ہم ختم کر دیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب ہمیں نہ پکڑ، ہمارا مواخذہ نہ کر اگر ہم سے بھول چوک ہو گئی، او اخطانا یا ہم نے خطا کی۔ سمجھ گئے؟ نسیان اور خطا دو الگ لفظ آ گئے، نسیان بھول کے، خطا جان بوجھ کے۔ خطا بھی کر بیٹھے ہمارے الہ تو کیا خطا کار جو ہوئے، کمزور ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا، اے ہمارے رب اور ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈال، اسر بوجھ، لا تحمل نہ ڈال، حمال، حمالی سمجھتے ہیں نا، حمال کہتے ہیں اٹھانے والے کو، یہ جو کلی نہیں ہوتے، کلی، عمل بھی کہتے ہیں نا۔ ہاں حمل بھی، ہم وہ اٹھائے ہوئے ہوتی ہے، وضع حمل، حمل کو رکھ دینا، وضع حمل۔ ولا تحمل علینا، اور بوجھ نہ ڈال، اسرن بوجھ نہ ڈال ہم پر بوجھ، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جس طرح تو نے ڈالا تھا وہ بنی اسرائیل والوں پہ، قوم عاد پہ، قوم سمود پہ، قوم لوط پہ، قوم نوح پہ، ایسا نہ ڈال۔ یہاں بوجھ سے مراد ناراضگی کا وہ ناراضگی کا بوجھ، ناراضگی کا بوجھ، یا اس میں یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بوجھ، ان کی 50 نمازیں تھیں، ہماری 5 ہے، مراد ویسے وہی ہے، اصل مراد وہی ہے بوجھ، کہ زیادہ رسپانسبلٹی، ان کی رسپانسبلٹی بہت تھی۔ مثلا پہلے درس میں یاد ہے آقا بتایا تھا کہ اگر کوئی گناہ کرتا تھا اس کے چہرے پہ اور اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ آج انہوں نے گالی دی ہے، آج نعوذ باللہ اڈلٹری کر کے آئے، آج چوری کر کے آئے۔ اب آپ ایمان سے بتائیں ہمارے لیے کتنا برا ہوتا اگر یہاں لکھ دیا جاتا، مثال کے طور پر آج سختین نے رضوان اللہ خان کی غیبت کی ہے، میں یہاں آتا درس پڑھانے کے لیے اور رضوان اللہ خان کے اندر جو ہے سانپ دوڑ رہے ہوتے، دیکھو ادھر سے یہ استاد بنا ہوا ہے وہ ہماری غیبتیں کر رہا ہے بھائی، دیکھیں اللہ نے، ورنہ اگر وہ ہوتا تو استغفر اللہ دروازے کے باہر لکھا ہوتا کہ آج فلاں نے گالی دی ہے، کتنی بری بات ہوتی، نعوذ باللہ۔ یہاں پہ بعض جرائم کی رجسٹریاں ہیں، آپ آن لائن علاقے میں کون سا ہاں موجود ہے، صحیح بات، صحیح بات، دیکھیں رجسٹری، ہاں دیکھیں وہ جو ونگ پین آتے ہیں وہ بھی وہی ہوتی ہے، ہاں ہاں جو وومن ابیوزر ہیں جی کہہ رہا، جی ہاں آپ کو رجسٹر کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر بھی وہ ایک آتا تھا، یاد ہوگا آپ کو، اگر یاد ہے ایک گورا سا، چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی ہلکی ہلکی، حافظ قرآن تھا، 2 کتابیں بھی اس نے لکھی، مجھے دیکھ کے گیا ہے، مشکات المصابی شاید یہ کتاب تھی اس کی، 2 جلدوں پہ، ہاں 55 سال جیل ہو گئی ہے، 55 سال اس کو جیل ہو گئی، جی جی وہی 2 نمبر کے کاموں سے، لڑکیوں وڑکیوں کے چکروں میں، جی اللہ معاف کرے۔ یہ جتنا آزاد ہے نا وہ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ آزاد ہے، یہ آزاد ہاں جب پکڑ میں بندہ آتا ہے تو رہے اللہ کا نام، ہاں ان ملکوں میں تو چھوٹ بھی ہو جاتی ہے، یہاں کوئی چھوٹ ووٹ نہیں ہوتی۔ وہ میں ایک دفعہ گیا تھا فلوریڈا میں، آپ کے استاد صاحب بھی ہمارے شاگرد بھی میرے ساتھ تھے اتفاق سے، تو وہاں پر کوئی لونڈے تھے اپنے یہاں کے ہی سمجھ لے قرب و جوار کے، تو مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ وہ کافی لڑکے وہاں کے ہمارے، یعنی ہمارے سے مراد ہمارے مسلمان لڑکے وہاں پر وہ والی بال کھیل رہے تھے، تو میں بھی چلا گیا، میں نے کہا شاہ جی آپ بیٹھے، میں ذرا والی بال کے 2 ہاتھ مار کے آؤں،
مجھے بھی ذرا شوق ہوا بچپن والا. ادھر جو میں گیا تو سو بسم اللہ علامہ جی علامہ جی, وہ تو پورے کے پورے جاننے والے نکل آئے بیچارے. اب ان کے چہروں پہ جو میں نے افسردگی کے نشان دیکھے بیچاروں, کوئی امید نہیں تھی بیچاروں کی کہ باہر نکل سکیں گے. تو آدمی کو اس ملک میں ہو یا اس ملک میں ہو کرائم سے بچنا چاہیے, برائی سے بچنا چاہیے, قانون کو نہیں توڑنا چاہیے. یہ انسان اگر اصول کے مطابق زندگی گزارے تو امریکہ جیسا ملک پوری دنیا میں کوئی نہیں, اور اگر 2 نمبر کی زندگی گزارے گا تو امریکہ جیسا سخت ملک کوئی نہیں ہے. یہاں آتے تھے, وہ ان کو ونگ لگی ہوتی تھی پاؤں میں, یہاں وہ صاحب آتے تھے باقاعدہ, وہ پولیس نے ان کو وہ پہنائی ہوئی ہوتی تھی. جی ہاں, کما حملتہ علی الذین من قبلنا, جن پر تو نے پہلے بوجھ ڈالا اس طرح ہم پہ بوجھ نہ ڈالنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ. اللہ اکبر, اے ہمارے رب ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے. ہم غریب کہاں اٹھا سکتے ہیں بوجھ, کہاں اٹھا سکتے. یہ ہمارے بیوقوف کئی کہتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں, آج ہسپتال میں داخل ہوئے, کل کال آئی کہ قبلہ آج ہم ہسپتال میں آ گئے, اللہ امتحان لے رہا ہے. میرے بھائی امتحان میں ایوب فیل ہو گئے, آپ کیا چیز ہے؟ آدم فیل ہو گئے, آپ کیا بات کر رہے ہیں امتحان کی؟ ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم امتحان گاہ میں بیٹھے, نعوذ باللہ من ذالک, کبھی نہ کہنا. ہم اس قابل ہیں ہی نہیں کہ اللہ کے امتحان میں بیٹھے. اللہ کے امتحان میں 100% پاس ہوئے ہیں تو وہ 14 پاس ہوئے یا ان کے گھر والے پاس ہوئے. انبیاء نہیں پاس ہو سکے, آپ کیا چیز ہے؟ کبھی نہ کہیے گا کہ میرا امتحان ہے. استغفر اللہ ربی واتوب. ہم امتحان خدا کے امتحان کے قابل نہیں ہے. گھر والے سے مراد بی بی زینب پاس ہوئی, حضرت عباس پاس ہوئے, ام کلثوم پاس ہوئی, وہ پاس ہوئے, وہ پاس ہو گئے کہ جو نہیں بھی تھے معصوم انہوں نے وہ کر کے دکھایا جو معصوم کرتا ہے. یقیناً آپ ان کا خاندان دیکھیں ذرا, اللہ اکبر. کائنات میں کوئی بی بی لے آئے بی بی زینب کی جیسی صابرہ, کائنات میں لے آئے کوئی بی بی. حتیٰ آپ ان کو چھوڑ دیں ام رباب, یہ تو کوئی اہل بیت کی افراد میں سے تو نہیں ہے نا, باہر کی ہے نا. کوئی مقابلہ کرے ام رباب کا, فضہ کا کوئی مقابلہ کرے, سلمان کا کوئی مقابلہ کرے, لیلا کا کوئی مقابلہ کرے, زوجہ عباس جناب لبابہ کا کوئی مقابلہ کرے, اللہ اکبر, ام البنین کا کوئی مقابلہ کرے. جناب زوجہ عباس نے مجالے کبھی شکایت کی ہو, کس مصیبت سے گزرے ہیں, مگر مجالے کبھی شکایت کی. تو یہ چیزیں جناب لیلا کو, بلکہ ان کے بھائی تھے, انہوں نے میسج بھجوایا کہ تمہارا شوہر تو اب شہید ہو گیا, تو اب تم میکے آ جاؤ. تو کیا کہنا, سبحان اللہ. کہا کہ میرا شوہر مجھے کہہ کے گیا تھا اب جہاں زینب ہوں گی وہاں لیلا ہوگی. دیکھیں, میکے گئی تک نہیں واقعہ کربلا کے بعد, کہ نہیں گئی نہیں میکے کوئی بیویوں میں سے. انہوں نے کہا نہیں, اب بی بی زینب کو نہیں چھوڑنا, اب ان یتیم بچوں کو نہیں چھوڑنا. دیکھیں یہ وفا کی کیا مثال ہے, اللہ اکبر. یعنی نیچر سے بھی بیانڈ ہے یہ چیز, نیچر سے بھی بیانڈ ہے جو انہوں نے کر کے دکھایا. وہ امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں, ہم غریب کا امتحان میں کامیاب ہو سکتے ہیں. امتحان نہ کہیں آپ, نہ استغفر, امتحان نہ کہیں کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. کچھ بھی کہیں, درجات کی بلندی بھی کہہ سکتے ہیں, درجات کی بلندی بھی ہو سکتی ہے. اب آپ بتائیں مجھے, یہ وہ جو آقا کے سامنے پچھلے جمعے کو جو ہماری 2 گھنٹے تک دماغ کی مطلب کھڑکیاں کھولی ہیں, آپ ایمان سے بتائیں ہم نے ان کا کیا نقصان کیا ہوا ہے؟ میں نے مطلب نیکی کوئی کی ہوگی, برائی کوئی نہیں کی. اب کل آقا آپ بتاؤ ایمان سے, کل ایک صاحب کو کل اچھے خاصے پیسے دیے, ایک صاحب کو کل $1550 دیا ہے اپنی حق حلال کی کمائی میں سے, اور یہاں سے گیا ہے تو کتنی بدتمیزی کر کے گیا ہے آپ کے سامنے, کتنی بدتمیزی کر کے گیا. حالانکہ واللہ بخدا قرآن سامنے ہے, اپنی حق حلال کی کمائی میں سے دیا ہے $1550, اور یہاں سے گیا ہے تو بکواس کرتا ہوا گیا ہے. تو اس کے باوجود ہم تو اچھائی نہیں چھوڑیں گے, ہم اپنی نیکی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. وہ جو اس نے بکواس کی ہے وہ اس کے ساتھ ہماری نیکی انشاءاللہ پھر بھی جاری رہے گی. پھر بھی وہ آئے گا, پلٹ کے تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا, آگے سے پوچھ لے, ہم نے پھر بھی شرافت سے بڑی نیکی سے
پیش آئے اس کے ساتھ کہ وہ تمہارا کردار تھا. اب آپ مجھے بتائیں یہ اس میں تو درجات کی بلندی ہے نا. میں نے اس بندے کا کیا بگاڑا؟ بلا وجہ اگر تنگ کر رہا ہے میں نے تو کچھ نہیں بگاڑا نا. میری گاڑی بکی تھی $1500 کی, میں نے گاڑی بیچ کے اس کو پیسے دے دیے اور 50 اور بھی دے دیا. میں نے کہا یہ کرائے بھی رکھ لو, ٹول بھی دے دینا. تو اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا, الٹا وہ بدتمیزی کر کے گیا یہاں پر. تو یہ تو کوئی نہیں نا, یہ کوئی امتحان تھوڑی ہے, یہ کوئی اس میں کوئی گناہ تو نہیں کیا میں نے. یہ درجات کی بلندی بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عوض بہت پیسے دینا چاہتا ہو, تو تھوڑی سی تکلیف ہو گئی دماغ کو تاکہ ذرا گناہ بھی ہمارے معاف ہو جائے, باقی جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جائے. ہمارا کسی کے ساتھ کوئی لین دین خدا نخواستہ تھا کوئی, وہ اللہ اس میں کمپنسیشن کر دیتا ہے. کبھی درجات کی بلندی کے لیے مصیبت آتی ہے اور کبھی عذاب بن کے بھی مصیبت آتی ہے. ٹیسٹ نہ کہیں, ہم ٹیسٹ کے قابل نہیں ہیں. بھلے اللہ ہو سکتا ہے ٹیسٹ کر رہا ہو, یہ میں نہیں کہتا ہوں, ہو سکتا ہے اللہ ٹیسٹ کر بھی رہا ہو مگر ہم ٹیسٹ کے قابل نہیں ہیں. واعف عنا, اور ہمیں معاف فرما, درگزر کر. واغفر لنا, اور ہمیں معاف کر. ورحمنا, ہم پہ رحم کر. انت مولانا. یہ ہمارے ہاں ایک بچپن میں کہتے تھے کہ اگر کسی بچے کو یا کسی بزرگ کو کوئی ناراض ہو تو اس کو بہلانا, دل بہلاتے ہیں نا, اس کی وہ چیز بیان کرتے ہیں. جیسے بچہ اگر ناراض ہو گیا ہے تو اس کو وہ چیز دکھائیں گے جس سے اس کا دل بہلے, تاکہ وہ راضی ہو جائے. وہ ناراضگی اس کی, یا باپ ہے ماں ہے, جیسے کہ بالکل بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں, رسول کی ازواج فرماتی ہیں کہ ہم سے آقا کبھی اگر ناراض ہو گئے تو ہم فاطمہ کا نام لیتے تھے. ادھر فاطمہ کا نام لیا, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, ادھر حضور راضی ہو گئے. تو بالکل یہ وہی چیز آ رہی ہے یہاں پر. اللہ کو یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ آپ اللہ سے کہیں تو طاقت رکھتا ہے, تو معاف بھی کر سکتا ہے, تو درگزر بھی کر سکتا ہے, تو پردہ پوشی بھی کر سکتا ہے, چشم پوشی بھی کر سکتا ہے, درگزر بھی کر سکتا ہے. تجھے کس سے ڈکٹیشن لینی ہے؟ ہاں شاباش, یہ شاباش, یہ تیرا ہمارا کیا مقابلہ, تو کر سکتا ہے, تجھے کوئی پوچھنے والا تھوڑی ہے. اس لیے مہربانی کر, انت مولانا, تو ہمارا مولا ہے. بہت بیوٹیفل. یہ دعا وہ دعا ہے جو جن کو بھگا دیتی ہے. یہ دعا ہے وہ, یہ آخری جو 2 آیتیں ہیں, آپ جن ہو اگر گھر میں یہ بھگا دیتی ہے, جادو ہو بھگا, شیطان ہو بھاگ جاتا ہے. ان 2 سے, ان 2 آیتوں سے. یہ اسم اعظم ہے, یہ جو ابھی پڑھا ہے, 2 آیتیں آخری اسم اعظم ہے. فانصرنا, پس ہماری مدد فرما. کہاں؟ علی القوم الکافرین, یہ قوم کافرین پر ہماری مدد فرما. یہ جو کافر ہمیں ڈورے ڈال رہے ہیں, کافروں کی لڑکیاں ہمیں ڈورے ڈال رہی ہیں, ہمارے جوانوں کو مثلا, ہمارے بوڑھوں کو, یا رنگینیاں ان کی, یا شرابیں ان کی, یا سینمے ان کے, یا برا ماحول ان کا, ان سب کے خلاف ہماری مدد فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ آج کے درس کا ثواب جناب سید سخی حسین شاہ کے مرحومین, حاجی محمد نذیر چٹھا کے مرحومین, آغا مختار حسین کے مرحومین, سید مقصود حسین شاہ جعفری کے مرحومین, حسن چٹھا کے مرحومین, اختر عباس کے مرحومین, علی مجتبی رضوی کے مرحومین, آغا سجاد علی شاہ جعفری کے مرحومین, زبیر گوندل کے مرحومین, رضوان اللہ خان کے مرحومین, حاجی سید امتیاز حسین شاہ نقوی کے مرحومین, پروفیسر راجہ حسن رضا اور مجھ سخاوت حسین فقیر کے مرحومین کو ایصال فرما. اور یا اللہ آج کے درس کی برکت یہ ہو کہ آج ہمارے اندر ایک روحانی انقلاب پیدا فرما, گناہوں سے نفرت کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما, حقوق اللہ حقوق الناس کو ادا کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما, خدا ترسی, خشیہ الہی, تقوی, اللہ کا ڈر, یا اللہ اپنا ڈر اپنا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ ہمیں اول وقت میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر, ہمیں ڈیلی بیسس پہ قرآن کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ بروکلین کے مومنین کو جماعت میں وقت پہ آنے کی توفیق عطا فرما, نیو یارک کے مومنین کو جمعہ میں وقت پہ آنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے حوزہ علمیہ کے طلبہ کو کلاسز میں آنے کی توفیق عطا فرما, سنڈے اسکول کے طلبہ کو سنڈے اسکول میں ٹائم پہ آنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما,
ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، رجب کی برکت سے ہمیں توبہ کی کشتی پہ سوار فرما، ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما، اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کل درس نہیں ہوگا، نماز ہوگی، درس نہیں ہوگا۔ ہاں چلو جاؤ، آپ کو تقریر کر- مبتلا کرتے ٹیسٹ ہے، میں نے کہا بھلے اللہ کر رہا ہو ٹیسٹ، آپ نہ کہیں، اللہ تو کر رہا ہے، آپ نہ کہیں کہ ہم اس کے ٹیسٹ کے قابل کہاں ہیں۔ یہ